अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो स्पॉटलाइट लेकर। आज का शो हमने पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से तरतीब दिया है। कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ़ और दीगर जो हाईएस्ट जो हमारी हायरार्की है, क़यादत है, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप जो है, वो एक जगह पर बैठी और एक काउंसिल जिसका क़याम 17 जून को हो चुका था, उसका पहला इजलास हुआ, जिसके बाद एक बड़ा एलेबोरेटेड और बड़ा एम्बिशियस एक प्लान जो है वो सामने आया। एक काउंसिल बनाएगी जो कि सरमायाकारी फैसिलिटेशन काउंसिल है, और उसमें दीगर बातों की तरह एक बड़ी अहम बात ये थी कि पाकिस्तान ने अब सरमायाकारी ख़ास तौर पे गैर मुल्की सरमायाकारी पर फोकस करना है और कोशिश करनी है कि तमाम जो है हमारे अदारे वफाकी और सूबाई मिलकर कोशिश करें कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी आ सके। 10 साला प्लान भी दिया गया, कुछ फिगर्स भी दिए गए कि क्या क्या टारगेट्स होंगे 2035 तक और उन टारगेट्स को कैसे अचीव किया जाएगा। अहम बात ये थी कि इसमें पाकिस्तान आर्मी का जो नोटिफिकेशन बाद में जारी हुआ, उसमें आर्मी चीफ उस कमेटी के मेंबर हैं, और ये भी कहा गया कि कोऑर्डिनेशन का जो काम है, जो कि माजी में बहुत सी शिकायत आया करती थी कि सूबों और वफाक के दरमियान और फिर जो बिज़नेस कम्यूनिटी उसके दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान होता है, और फिर बाज़ का यह भी होता है कि तसलसल का फुकदान होता है पॉलिसीज़ में। तो उन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए इसमें पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो भी उसके मेंबर होंगे। फिर ये भी उसमें कहा गया कि एक इज्तमाहीत का तस्वर होगा, कलेक्टिवनेस का और कोलैबोरेटिवनेस का कॉन्सेप्ट उसमें दिया जाएगा, यानी एक हुकूमत को चलाने का और गवर्नेंस चलाने का एक इज्तमाही कॉन्सेप्ट होगा कि सारे लोग जो हैं, सारे स्टेक होल्डर हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलेंगे और उसको इंश्योर करेंगे ताकि पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल जो है महफूज हो सके। बड़ा अहम इशू है, बड़ा अहम इनिशिएटिव है। माजी में भी बड़े अहम इनिशिएटिव लिए गए हैं और आज भी एक इनिशिएटिव लिया गया, और वो इनिशिएटिव कामयाब उस सूरत में हो सकता है कोई भी जब उसके जो लेटेंट स्पिरिट है उस पर काम किया जाए। मेरे साथ आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए एक बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल मौजूद है। डॉक्टर खाकान नजीब जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। वज़ारत ख़ज़ाना के मशीर रह चुके हैं और अपने तज्ज़ियों से आप हमारे जो नाज़रीन हैं उनको नवाजते रहते हैं मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर। इसके अलावा डॉक्टर आबद क्यू मुसलैजी साहब हैं, SDPI के सरबराह हैं, और आप भी मुल्क के चोटी के माशी तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब, आपकी भी आमद का शुक्रिया। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है नासिर अली शाह बुखारी साहब ने, जो कि चेयरमैन हैं कसब ग्रुप के। वो भी अपनी एनालिसिस से हमें नवाजेंगे। बात शुरू करते हैं जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब से। खाकान साहब, जैसे मैंने अपने इनिशिएटिव में अपने इंट्रो में अर्ज़ किया कि 2019 में मुझे याद है कि फॉर्मर जो चेयरमैन थे PTI के और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया था। NDC के नाम से एक काउंसिल बनी, उसमें भी हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ शामिल थे। फिर एक और शहबाज शरीफ साहब ने भी काउंसिल बनाई एडवाइजरी, उसमें भी अहम शख्सियात थी उसमें, बल्कि डॉक्टर आबिद साहब भी उसमें एक कमेटी में शामिल थे। ये नई चीज़ नहीं है इस तरह की कोई कमेटी बनना, मुल्क के सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर चलना, लेकिन इस मरतबा जो है इससे ज़्यादा एलेबोरेटेड है। तो आप समझते हैं कि इस दफ़ा ये जो काउंसिल बनी है, ये काउंसिल अपने अगरास व मकासद को लेकर चल पाएगी और अल्टीमेटली उस गोल तक पहुँचेगी जो कि इस कौमी माशी प्लान का बुनियादी मोटो है। 2016 में तारिक भाई मैंने एक किताब लिखी, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पे पढ़ी है। उसमें मैंने ये लिखा कि पाकिस्तान जो है उसकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, रेगुलेशन, प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशंस, इन चारों को देखिए और आसानी पैदा कीजिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर के। 2019 का आपने ज़िक्र किया, MBS हिज़ रॉयल हाइनेस पाकिस्तान आए, एक रिफ़ाइनरी की गुफ्तगू हुई। मैं आज 2023 जून में आपके साथ मौजूद हूँ, आपको ख़ुद मालूम है कि हम उस पर मूव नहीं कर पाए। इस तरह की बेशतर चीज़ें, मुझे याद है 2016-17 से मैं कह रहा हूँ कि ये LNG के पावर प्लांट्स हैं, 2 लगे हैं, और ये याद रखिए कि ये भी हमें सऊदी अरेबिया ने $1.5 बिलियन की मदद की थी और हमने ये लगाए थे। अनइनकम्बर्ड थे कि इनको बेच दीजिए, अगर हम बेच देते तो शायद इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब पे ना होते। हमने बहुत कोशिश की कि छोटे मोटे बैंक्स बेच दें, हम वो भी ना बेच सके। सो 2 तरीके हैं FDI लाने के। एक ये है कि आप यहाँ तो बहुत ईज़ हो आप में, और आपके मुल्क की ऐसी चीज़ें हों कि लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहें। मैंने आपको बयान कर दिया कि ऐसा नहीं है। आपको पता है कि ये एक आर्टरीज क्लॉग्ड हैं हमारी, ब्यूरोक्रेसी, स्टेट फंक्शनरीज और प्रोसेसेस
الاؤ نہیں کرتے اسٹریمنگ کو. یہ دنیا بھر میں ایسا ہے. تو دنیا نے اس کو کیسے حل کیا؟ دنیا نے ایسے ہی حل کیا کہ اگر آپ UAE میں جائیں تو کیوں آتی ہے اتنی پیسے. انہوں نے اس کو سرکموینٹ کیا. اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ آپ کی ہارٹ کی آرٹری اگر کلاگڈ ہے تو میں اس کو بائی پاس کروں گا سرجری کر کے جب تک کہ میں اس کو کھولنے کی سخت نہ رکھتا ہوں. تو یہ بائی پاس کرنے کی کوشش ہے ان ساری چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کی. دا ڈفرینس دیٹ آئی سی, اور میں نے وہ نوٹیفیکیشن کل بڑے غور سے پڑھا ہے, اگر آپ اس میں دیکھیں تو ایک تو وہ 3 ٹیئر ہے. ایک ایپیکس باڈی ہے, یوزلی وہیں آ کے رک جاتے ہیں ہم. میں بھی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسلس کا پارٹ رہا ہوں, مطلب میرے پاس سیکریٹریٹ تھا ان کاؤنسلس کا, بیکاز میں نے فائنانس میں سرو کیا. وہ وہیں پہ آ کے ہم رک جاتے ہیں, پر ہم اس کو کچھ امپلیمنٹ تھرو دی ریفارم یونٹ جو میں ہیڈ کرتا تھا کوشش کرتے تھے. اس میں ایک ایپیکس باڈی ہے, پر اس کے نیچے ایک امپلیمنٹیشن باڈی ہے, اس کے نیچے کوآرڈینیشن ہے, اور اس میں ہر ایک میں آپ مانیں یا نہ مانیں یہ FATF کا ماڈل ہے میرے خیال میں. اور چونکہ میں FATF کے ماڈل میں بھی انوالوڈ رہا ہوں, وہاں جو آرمڈ فورسز تھیں, جو آرمی تھی اسپیشلی, اس نے اس کو کوآرڈینیٹ کرنے کی کوشش کیا تھا, جس کے نتیجے میں پھر نتائج میں نکلے, جس کے 27 اور 6 یہ ہمیں 33 پوائنٹس ملے تھے. میں پیرس کئی دفعہ گیا ہوں پاکستان. سو دس از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو. دیکھیے پاکستان اس وقت جس نہج پہ چلا گیا, ہمیں تھوڑا سا شو کیس کرنا ہے. 2 طرح کے انسٹرومنٹس ہیں جو آپ سے پیسے لا سکتے ہیں. میں IMF پہ بہت بات کرتا ہوں, آپ کو پتا ہے. میں آج بھی آپ ہم بات کریں گے کیونکہ وہ بھی باقاعدہ پورا ہمارا ایک موضوع ہوگا اگلے سیگمنٹ میں. پر میں ایک ڈفرینشیشن یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ اب جو ہم بات کر رہے ہیں پہلی دفعہ پاکستان میں, وہ نان ڈیٹ کریٹنگ فلوز کی ہے. انویسٹمنٹ از یور بیسٹ تھنگ. اور آخری بات اس پہ پھر اب آگے بڑھیں. پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو 13.6% ہے. جن ملکوں نے ترقی کی وہ 30% تھا. ڈاکٹر عابد صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ جو اس میں اعداد و شمار جو کہا گیا کہ ہم نے اچیو کرنے ہیں 2035 تک, کہ ہم نے اپنی معیشت کو $10 خرب کی معیشت تک لے کے جانا ہے, $100 ارب کا ہم نے ایکسپورٹ جو ہے اس کو لے کے جانا ہے ٹارگٹ تک. یہ آپ کو ایبسٹریکٹ لگتا ہے یا لگتا ہے کہ اگر ہم اسی آؤٹ لائن پہ چلتے رہے تو یہ اچیویبل ہے آنے والے دنوں میں؟ یہ پلان جو ہے وہ اتنے اچیویبل یا اتنے ہی سکسیزفل ہوتے ہیں جتنا ان پہ امپلیمنٹ کرنے کا ایک میکنزم سکسیزفل ہو. اور ان ساری چیزوں کے لیے پالیسی کنسسٹنسی, پالیسی کنٹینیوٹی, ایک ایشورنس, ایک گارنٹی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو فیسیلیٹیشن کونسل ہے, اور یہ وہی آئیڈیا ہے تقریباً جو کہ SGPI اور میں ہم کافی عرصے سے ایڈوکیٹ کر رہے تھے, ایٹ لیسٹ پچھلے 1.5 سال سے, کہ اکنامک سیکورٹی کونسل ٹائپ کی ایک باڈی جو ہے وہ ملک میں ہونی چاہیے, جس میں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ, وزیر اعظم اور ہماری جو سویلین قیادت ہے, ان سب کو اس پہ موجود ہونا چاہیے, تاکہ وہاں پہ جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہو اس کو کسی طریقے سے آگے لے جایا جائے. اس کے بعد جو اس میں ایک سیلینٹ فیچر ہے وہ ہے کوآرڈینیشن, کہ اس کو کوآرڈینیٹ کون کر رہا ہوگا اور کون ان سب کو لے کے چل رہا ہوگا. ہمارے پاس 2 سکسیزفل ماڈل ہیں اس طرح کی سویلین نان سویلین پارٹنرشپ کے. ایک فاٹف کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل مرحلہ تھا اس کے تمام ٹارگٹس کو اچیو کرنا, اور وہ اسی وقت پاسبل ہوا جبکہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ ایک سیکریٹریٹ انہوں نے بنا لیا. کوآرڈینیشن میں تمام جو محکمے اور تمام ڈپارٹمنٹ تھے وہ مل کے FATF کی جو ریکوائرمنٹ تھی ان کو امپلیمنٹ کر رہے تھے, اور اس کے نتیجے میں ہم گرے لسٹ سے گریجویٹ کر گئے. دوسرا NCOC میں ہم نے اگین دیکھا جو انڈیا میں جو تباہی آئی, اور پاکستان جو ہے کمپیریٹیولی وہاں پہ انسانی جانوں جو ہے وہ محفوظ رہی, تو اس کا ایک جو سیلینٹ ڈفرنس تھا وہ NCOC تھا. تو انڈیا میں چونکہ کس طرح کی کوآرڈینیشن باڈی نہیں تھی, وہاں پہ تمام اسٹیٹس جو تھیں ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اپنی اپنی وہ. آپ کے خیال میں یہ ایک ایسا ماڈل بن سکتا ہے اس انیشیٹو کے نتیجے میں جس پہ ہم جو ٹارگٹس ہوں گے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ لیکن چونکہ میں نے بریک لینی ہے, اور بریک سے پہلے میں چاہوں گا کہ ناصر شاہ صاحب کو بھی انوالو کر لیا جائے اس سیگمنٹ میں. شاہ صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, آرمی چیف سے بھی, پرائم منسٹر سے بھی, ان کا بڑے عرصے سے مطالبہ تھا کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جو کہ کنٹینیوٹی کو انشور کر سکے. تو حکومت اور دفاعی اداروں کی موجودگی اس کونسل میں آپ کے خیال میں اس ریکوائرمنٹ کو, اس مطالبے کو, اس ضرورت کو پورا کر سکے گی؟ دیکھیں, یہ جو ہمارا پورا مسئلہ رہا ہے نا, بورڈ آف انویسٹمنٹ جب بنا تھا تب بھی یہی ساری باتیں ہوتی تھیں کہ
کہ جی اب بورڈ آف انویسٹمنٹ سے جو ہے لوگوں کے لیے سہولتیں ہو جائیں گی. تو انٹرنیشنل انویسٹر لوکل انویسٹر ایک ہی ہوتا ہے, دونوں کو سہولتیں چاہیے, دونوں کو کلیئرٹی آف پالیسی چاہیے. بدقسمتی سے جب یہ معاملات ہمارے جیسے آرٹریز کلاگڈ والی بات بھی ڈاکٹر صاحب نے کی, میں اس سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایز آف بزنس جو ہے اس کا ہمارا جو انڈیکس ہے اس میں کہیں ہم 140 کے لیول پر ہیں اس وقت دنیا کے ممالک میں. اگر ہم 10 سال میں ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ہم ہر سال جو ہے وہ 8 اپنے لیولز کو امپروو کریں گے اور ہم کہیں 50 جو فرسٹ 50 کنٹریز ہیں اس میں آ جائیں, تو آپ دیکھیے کہ انویسٹمنٹ ہمارے یہاں خود دوڑی چلی آئے گی. یعنی پھر اس کے لیے لوگوں کا جو ایک شوق ہوتا ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جن ممالک میں یہ اس طرح سے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی اپارچونیٹی کی ہے. دوسرا اس میں جو ہے بہت ایکسٹینسو آپ کو جو ہے فورن کنٹریز کے ساتھ ایک اکنامک ڈائلاگ کی ضرورت ہے, FTAs کی ضرورت ہے. یہ دنیا کے تمام ممالک جنہوں نے اپنے ہاں اس کو سکسیسفل کیا ہے انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اور خاص طور پہ وہ جو کہ گلوبل فیکٹریز بنے ہیں, ان کی جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ان کو FTA ملیں اور دوسرے ممالک ان کے ساتھ ٹریڈ کریں. بدقسمتی سے پاکستان کا FTA جو ہے صرف 6 ملکوں کے ساتھ ہے. تو یہ ڈپلومیسی کا بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ اس سیٹ اپ کو جو بنایا جا رہا ہے, جو اس کے یعنی امیدیں ہیں, اس امیدوں کو جو کہ بہت صحیح ڈائریکشن پر کیا گیا ہے اور اس کی ضرورت جو ہے وہ شدید تھی, لیکن یہ ہے کہ ایک اس کے ٹارگٹس جو ہیں وہ یوں ہمیں بنانے چاہیے جن ٹارگٹس کو کہ ہم سالانہ طور پر ریوائز کر سکیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے ہر سال 8 لیولز جو ہیں اپنے امپروو کرنے ہیں, تو آپ اس کا امپروومنٹ کا جو ہے ودن 3 ایئرز آپ دیکھیں گے کہ انویسٹمنٹس جو ہیں وہ یہاں پر پاکستان میں اس کے لیے لوگوں کے لیے انٹرسٹ جو ہیں ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی بہت تیزی سے امپروو ہو جائیں گے. پرائیویٹائزیشن بھی اسی حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, اور خود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس جو 2002 اور 2007 کے درمیان جس قسم کی پرائیویٹائزیشن کافی ایسے ہمارے پاس ادارے پڑے ہیں, اگر ان کی پرائیویٹائزیشن ہو جائے تو پھر ہم اس میں سے خاصا ریونیو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے اس کے تینوں جو مہمان ہیں, تینوں ایکسپرٹس ہیں, ان سے جو ابھی بات ہوئی ہے لگتا یوں ہے کہ سب سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ماڈل ہے جس کو اگر پوری طرح لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو نافذ کیا جائے اور جو تھوڑے بہت لکون ہیں اس کو دور کیا جائے تو یہ ورکیبل ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہماری اکانومی سے ریلیٹڈ دیگر چیزیں ہیں ان پہ بس بات کریں گے اپنے مہمانوں سے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. خاقان صاحب, جس طرح سے باتیں سب نے کی ہیں کہ یہ ایک اچھی ایفرٹ ہے, لیکن 18th امینڈمنٹ جو ہے ہمارے ہاں اس کے بعد صوبے کے پاس بڑے اختیارات ہیں. اب جب ایک ایسی کونسل بن جائے گی جس کا کوارڈینیشن جو ہے اس کی شیورٹی پاکستان آرمی دے گی, اور اس کا بیسک مقصد یہ بھی ہے کہ وفاق صوبہ اور سرمایہ کار کے درمیان کرنا ہے, ہم نے کوارڈینیشن کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یہاں کچھ اور بھی ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی, لیجسلیشن کرنی پڑے گی جہاں کہیں خلا ہے اس کو دور کرنے کے لیے؟ آپ نے بہت ہی کلیدی سوال سامنے رکھا ہے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پہلا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جب 18ویں ترمیم کی تو 17 ایسے سبجیکٹس ہیں, ایجوکیشن, سوشل, پاپولیشن, کلائمیٹ, زکوٰۃ اینڈ عشر. یہ ہمارا کام نہیں ہے فیڈرل لیول پہ. ہمیں پہلے اپنی پروونسز کو اسٹرینگتھن کرنا ہے. اس سے ہمارا بجٹ بھی بہت ڈسٹربڈ ہے. ہم 400-450 ارب روپیہ ان پہ خرچ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ اور کرنٹ بجٹ کی مد میں. نمبرز آر ویری امپورٹنٹ. جب تک ڈسکشن میں ہم نمبرز نہیں لائیں گے, 17 سبجیکٹس 450 ارب روپیہ یہ ہم نے ان کو ٹرانسفر کرنا ہے. ہم NFC میں ان کو پیسے دے رہے ہیں. اب ہم نے وہاں پہ بھی ری ریگولیشن کرنی ہے. اس سے کیا میرا مطلب ہے, ایک جب بزنس کوئی سیٹ اپ کرتا ہے, جیسے بہت سے بزنس مین اور میں انٹریکٹ کرتا ہوں, صرف میں کتابی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, تو لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو جہاد کر رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ وہ جہاد کریں, ہمیں بزنس کریں, باقاعدہ ہارڈ کور بزنس کریں اور اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھائیں. دیکھیں انویسٹمنٹ اور پیداواری صلاحیت 5 یا 10 سال میں اس ملک میں کیا کر دے گی ہم سوچ نہیں سکتے. ٹھیک, ہم نے آگے بڑھنا ذرا. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں بڑا ذکر کیا گیا ہے زراعت کا, جس پہ میں پہلے بھی آپ سے بات کرتا رہتا ہوں اور ذاتی طور پہ بات کرتا ہوں کہ یار زراعت کی بات کرتے ہیں, لائف سٹاک کی بات کرتے ہیں, جو آپ کا قابل کاشت رقبہ ہے کئی کروڑ ایکڑ, 7 کروڑ ہیکٹر کے قریب ہے, اس کو تو آپ نظر کر رہے ہیں مسلسل
ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی. تو ایسا زراعت آپ کے پاس کہاں سے آئے گی جو اتنی زیادہ خوراک پیدا کرے, اتنی زیادہ اجناس پیدا کرے کہ آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکیں؟ تو اس کے لیے ہمیں کوئی الٹیمیٹلی اس طرف جانا پڑے گا, پابندی لگانی پڑے گی, یا پھر مزید قابل کاشت رقبہ جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کو اب ڈیجیٹل ایگریکلچر, جس کو پریسیژن ایگریکلچر یا کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کہا جاتا ہے, جس میں ڈرونز استعمال ہوتے ہیں, جس میں جو کلاؤڈ کا ڈیٹا ہے اس سے مدد لی جاتی ہے, جو آپ کو زیر زمین بتاتا ہے کہ زمین کی ماہیت کیا ہے اور اس میں نیوٹرینٹ لیول وغیرہ کیا ہے. دوسرا جو ناقابل کاشت رقبہ ہے اس کو قابل کاشت بنانا, اور یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جہاں پہ کہ سرمایہ چاہیے, اور وہ سرمایہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ سے آئے گا, جس کے لیے ایک فریم ورک جو ہے کسی زمانے میں کارپوریٹ فارمنگ کے نام سے جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں وہ لاز جو ہیں وہ ڈیوائز کر دیے گئے تھے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو پائی, اور اگین وہاں پہ جو ہرڈلس تھیں وہ آڑے آتی رہیں. اب بھی اگر اس پہ کام ہو جائے تو اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو پاکستان میں امپورٹ سبسٹیوشن ہوگی. اس وقت ہم دالیں, خوردنی تیل, کبھی کبھار گندم اور باقی ضرورت کی کھانے پینے کی پروسیس چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو ڈالر آپ کے لگتے ہیں ایک تو وہ بچ جائیں گے. دوسرا پاکستان جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائے گا. اور تیسرا اگر ہم اپنے جو ناقابل کاشت اس وقت زرعی اراضی ہے اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں فرٹائل لینڈ میں نئی ٹیکنالوجی اور ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹس اور لیبر کی مدد سے بیرونی سرمایہ کاری کے ذریعے, تو یہ ایک ون 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 سچویشن ہے. یعنی مقامی سطح پہ اس پہ روزگار پیدا ہو رہا ہوگا, اس سے آپ کے ڈالرز ارن ہو رہے ہوں گے, جو ڈالر امپورٹ کرتے تھے امپورٹڈ چیزوں پہ لگتے تھے وہ بچ رہے ہوں گے, اور سرمایہ کاری بھی آ رہی ہوگی. تو اگر اسی ایک سیکٹر پہ فوکس کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ اگلے 5-7 سالوں میں پاکستان کی کایا پلٹ سکتا ہے. اچھا ناصر صاحب, آپ سے, آپ چونکہ کمیونٹی کی بھی نمائندگی کرتے ہیں, سرمایہ کاری کے لیے وہ لوکل ہو یا غیر ملکی ہو, جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی بڑی ضروری ہے, لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں, بجلی, گیس ہے, توانائی ہے, پانی ہے, اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہے, یہ اس وقت اتنا اس سائز کا, اس لیول کا موجود ہے کہ آپ یہ جو 10 سال کا پلان ہے اس کو اس اپنے انفراسٹرکچر کو دکھا کر, اپنے نظام کو دکھا کر لوگوں کو, باہر کے جو سرمایہ ان کو اٹریکٹ کر سکیں, یا مزید اس کو ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گا, مزید مضبوط کرنا پڑے گا تاکہ کسی کو دکھا سکیں, شو کیس کر سکیں کہ آئیں ہمارے پاس یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, آپ سرمایہ کاری کریں؟ نہیں, ہمیں انفراسٹرکچر میں تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور اسی لیے تو یہ ساری پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے انویسٹر جو آئے اس کو انفراسٹرکچر بھی پرووائڈ کیا جائے. سی پیک ایک اچھی مثال تھی جس سے ہم نے توانائی کے شعبے میں کوئی 10-12 ہزار میگا واٹ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے. اب اس میں مزید بھی جو پروجیکٹس باقی ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. میں ذرا سا زراعت کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جو کہ اس پالیسی کے اندر جو ہے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے. 85% ہماری آبادی جو ہے اس وقت جو زراعت میں شامل ہے وہ یعنی 85% فارم, اس کا سائز جو ہے 6 ایکڑ ہے ایوریج. تو جس وقت آپ اتنا چھوٹا سائز آف پروڈکشن رکھتے ہیں تو آپ اس میں انویسٹمنٹ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ چھوٹا فارمر جو ہے بیچارہ انویسٹ تو کر نہیں سکتا, اور وہ ڈپینڈنٹ ہے ہر وقت کہ اس کو سپورٹ پرائز جو ہے وہ ملے. لہٰذا اس کا سب سے آسان طریقہ جو میسو اپارچونٹی لوکل انویسٹرز کے لیے, فورن انویسٹرز کے لیے, جو ایک پالیسی کا فقدان تھا جس کی وجہ سے یہ رکی ہوئی تھی, اور ملک میں قریباً کوئی 10 سے 15 ملین ایکڑ ایسا ہے جو کہ دستیاب ہو سکتا ہے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے. اور 1971 کے بعد سے کیونکہ پاکستان میں جو ایک پالیسی فالو کی گئی تھی اس میں جو سائز آف فارم تھا اس کو لمیٹڈ کر دیا گیا تھا, لہٰذا یہ رکی ہوئی تھی. اس میں فورن گورنمنٹس بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان جو ہے دنیا کی فوڈ باسکٹ میں شامل ہو. ہمارے اپنے پالیسی ہولڈرز باتیں تو کرتے رہے ہیں لیکن کبھی پالیسی نہیں بنائی. اب بڑی ضروری بات یہ کہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے کارپوریٹ فارمنگ کی پالیسی کو جو پہلے بنائی گئی ہوئی ہے یا جو اب نئی ضرورت ہے وقت کی ضروریات کے حساب سے اس کو انٹروڈیوس کیا جائے, نیا اکوپمنٹ انٹروڈیوس کیا جائے, جس سے کہ اکوپمنٹ کا مطلب صرف آپ کے پاس ٹریکٹر اور ہل نہیں ہے بلکہ ہر طرح کی ٹیکنالوجی, ہر طرح کی مشینری میں چاہیے ہوگی, مشینری چاہیے آپ کو, اریگیشن کا پورا ایک نیا سسٹم چاہیے. اب تو وہ جو ہمارے پاس ڈرپ اریگیشن تھی وہ بھی جو ہے
اب پرانی ٹیکنالوجی پرانی ہو گئی، اب تو بالکل صحیح جی، اب تو نئی ٹیکنالوجی جو ہے اس میں آپ کو اور ہمیں اگر زراعت، ہم نے زراعت کو، چونکہ اس میں زراعت کا بڑا ذکر ہے، اس زراعت کو اگر ہم نے اتنا بڑھانا ہے کہ وہ نہ صرف ہماری بنیادی مقامی ضروریات پورا کریں خاص طور پہ خوراک کی، بلکہ جو اگر ہم نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ سارا اپنا نظام جو فرسودہ نظام ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا اس میں کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی IMF کی بات کریں، کچھ تھوڑا سا اس بات کو لے کر چلیں کہ جو خبریں ہمیں سنائی جا رہی ہیں کہ بڑے ملک ہماری مدد کے لیے تیار ہیں، اس میں کہاں تک حقیقت ہے، کیا اس میں پاسبلٹیز ہے۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ میں ذرا براہ راست چلوں گا خاقان صاحب کے پاس، چونکہ وقت کم ہے۔ خاقان صاحب، اب 9 دن باقی ہیں تقریباً IMF کا پروگرام جو جس کو کامیابی سے پورا ابھی تک نہیں کیا جا سکا، 29 جون تک ہے، لیکن ساتھ ساتھ خبریں بڑی سناتے ہیں ہمیں ہمارے جو قائدین ہیں، ہمارے جو منسٹرز ہیں کہ ہم پر امید ہیں۔ پر امید کیوں ہیں اور کیا کوئی پاسبلٹی اب بھی باقی ہے کہ ہم اس پروگرام کو کر لیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ہمیں آگے چھوڑنا پڑے گا آنے والے دنوں کے لیے؟ ایک تو بالکل کلیئرٹی رکھیں کہ پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے $4 ارب کے ذخائر نہیں ہے، IMF کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اب نہیں کریں گے 9th ریویو تو آگے جا کے پھر IMF کے پروگرام میں جانا ہی جانا ہے۔ پر امید اس طرح کہ ایک اکنامک ڈپلومیسی چل رہی ہے ایٹ اے ہائر لیول، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ویسٹرن کیپٹلز ہیں، جو امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں، ان سے بات کر کے، اور آج بھی ہوئی وہ بات، اور اگر سفیروں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور پیرس میں کوشش کی جا رہی ہے پرائم منسٹر کی ملاقات فکس ہو جائے ان کے ساتھ۔ اس پر اپنا کام پہلے کر لیں، اور وہ 2 کام ہیں، بجٹ کو تھوڑا سا ٹنکر کریں اور اس کو ان اہداف پہ لائیں جو IMF ایگری کر لے۔ نمبر 2، اگر چائنا سے $2 ارب کی اور کمٹمنٹ آ جاتی ہے تو $4 ارب کو بڑھا کے $5 ارب اگر اکٹھے کر سکتے ہیں۔ 9th ریویو اگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اسموتھ سیلنگ ہو جائے گی الیکٹورل سائیکل کی۔ 4 ارب آپ کے پاس ہیں، $1-2 ارب اور آ جائیں گے، کچھ سعودیہ کا آ جائے گا، تو آپ یہ سائیکل نومبر تک چلا لیں گے۔ نہیں کریں گے تو واپس آپ کے پاس IMF کے پاس ضرور انگیجمنٹ رکھنی پڑے گی۔ جیسے ہی نئی حکومت آتی ہے، دس از مائی فرسٹ پیس آف ایڈوائس، اور یہ میں پہلے بھی وزیر خزانہ کو دے چکا ہوں جب وہ آئے ہیں ٹیبل پر، کہ دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو از انگیج ود دی IMF، بیکاز جب بھی چینج اوور ہوا ہے ہم ایسے ہی اس پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آئی ایم ویری کلیئر آن۔ اچھا، آپ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو اعداد و شمار، ہو سکتا ہے میرے کچھ تھوڑے سے غلط ہوں، میں اکنامک الٹریٹ ہوں، آپ جیسے ماہرین کے ساتھ بیٹھنا میرے لیے بڑا اعزاز کی بات ہوتی ہے، کہ جو ہمارے 11 مہینے گزرے ان میں 21% تقریباً کمی ہوئی ہے ہماری جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے۔ تو اتنے جو لرزا دینے والے جو ہمارے اعداد و شمار ہیں، اس کے بعد ہم کیسے توقع کریں، کون سی سلور لائننگ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ اس کمی کو پورا کریں گے بلکہ 10 سالوں کے اہداف کو پورا کر پائیں گے؟ یہ کو تھوڑا سمجھائیے گا مجھے۔ جی دیکھیے، اگر ہم پچھلے 1.5 سال کو دیکھتے ہیں، اس میں ایک جو بنیادی وجہ تھی کہ IMF کا پروگرام ڈیریل ہوا، باقی معیشت جو ہے وہ اس سال تک پہنچی جہاں پہ کہ آج ہم کھڑے ہیں، تو وہ سیاسی عدم استحکام تھا۔ اور سیاسی عدم استحکام کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں ٹوٹل جو $6 ارب اکٹھے کرنے تھے، دوست ممالک ویٹ اینڈ سی موڈ میں چلے گئے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اچھا الیکشن آج ہوتے ہیں، کل ہوتے ہیں، اسمبلی بچے گی، اسمبلی ٹوٹے گی، پنجاب میں حمزہ شہباز ہوں گے یا پرویز الہی ہوں گے، اور اسی چکر میں 1.5 سال گزر گیا۔ اب اگر ہم چاہ رہے ہیں انویسٹمنٹ کو پاکستان میں آئے، یا ہم چاہ رہے ہیں کہ بیرونی دنیا ہم پہ ٹرسٹ کرنا شروع کرے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایک سرٹینٹی اور ایک پالیسی کنٹینیوٹی کی کوئی گارنٹی دینی ہے۔ وہ گارنٹی کس شکل میں آتی ہے؟ یہ جو پلان ہے، یہ ابھی تو بہت ارلی ہے اس کو کہنا کہ یہ کتنا وہ امبیشیس یا اوور امبیشیس ہے، لیکن اس میں 12 سال کی بات کی گئی ہے، یعنی یہ کسی ایک حکومت یا 2 حکومتوں کے لیے نہیں، یہ اگلے 12 سال کا پلان ہے، جس کو اگر میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی تبدیلیاں جو ہیں وہ کم از کم یہ جو ہم انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوں گی، کیونکہ اس میں آپ کے نان سویلین لیڈرشپ جو ہے وہ ایز اے گارنٹر اس میں موجود ہے، اور وہ گارنٹی جو ہے وہ بیرونی دنیا کو تھوڑا سا ایک جو ایشورنس ہے وہ دلوا سکے گی کہ ان کی یہاں پہ سرمایہ کاری محفوظ ہوگی، ان کو یہاں پہ آنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں جو لوز ہوا ہے وہ راتوں رات اس کو ہم کمپنسیٹ نہیں کر پائیں گے ان لاسز کو، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگی، ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا، لیکن یہ ایک امید کی کرن ضرور بنتی ہے کہ کم از کم ایک پیج پہ اکانومی کے لحاظ سے آپ کی سویلین اور جو نان سویلین لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج پہ آتی دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا ناصر شاہ صاحب، آپ سے میں وقت چونکہ کم ہے اور آخری سوال آپ سے ہی ہوگا، یہ جو خبریں کل دی ہمیں صادق ملک صاحب نے اور وزراء نے
کہ سعودی عرب اور قطر اور مختلف ملک جو ہے چین ہماری مدد کے لیے آ رہا ہے اور بڑی اربوں ڈالر کی انہوں نے باتیں کی ہیں. یہ آپ کے اطلاع کے مطابق یہ کس حد تک مٹیریلائز ہو پائیں گی؟ اور دوسرا ساتھ مقصد ہے کہ ایک حکومت جس نے اگلے 2 مہینے کے اندر 12 اگست کو ختم ہو جانا ہے، اس کی طرف سے یہ جو کمٹمنٹس ہیں، یہ جو سرمایہ کاری کے لیے بڑا اچھا ماحول ہے، اس کو پھر آنے والی حکومتیں جو ہے کیسے کنٹینیو کر پائیں گی؟ دو چیزیں میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیں، ہمیں تو پریکٹیکل بات کرنی چاہیے. انہوں نے کیا بیان دیا یا کیا اپنے طور پر انہوں نے کر رکھا ہے، انہوں نے ظاہر تو نہیں کیا. لہٰذا میں تو آپ کو پریکٹیکل بات یہ بتاتا ہوں کہ فی الحال IMF کا پروگرام ہوتا نظر نہیں آتا، اور اگر بہت ضرورت ہوئی اور اگر ہمیں جو ہے کوئی سپورٹ یا کوئی یعنی ڈپلومیٹک لیول کے اوپر کوئی اگر چیز چاہیے تو ہمیں اگلے 6 مہینے کے لیے چاہے ایک شارٹ ٹرم IMF کا پروگرام جو ہے وہ ان سے مانگا جائے، اور آنے والی حکومت جو ہے وہ اس کے معاملے کو آگے لے کے چلے. کیونکہ یہ جو یعنی ایک سرسری سے بیان آتے ہیں وزیروں کی طرف سے، ان کے پیچھے جو ہے ایک امید تو ہو سکتی ہے، لیکن پریکٹیکل جو ہے وہ ہونا وہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کام ہو چکا ہوتا ہے. خاقان صاحب نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2019 سے لے کے اب تک جو ہے وہ سعودیز جو کتنی 35 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا پلان بنا کے بیٹھے تھے. 4 دفعہ ان کے ڈیلیگیشنز آ گئے، ہمارے یہاں سے کچھ نہیں ہوا. تو اگلے 6 مہینے جو ہیں وہ ہمیں گزارنے ہیں تاکہ اگلی آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ پھر اس پلان کو جو اب نئے خد و خال پالیسی کے بن رہے ہیں اس کو لے کے آگے چلیں. تو مجھے اندازہ ہے کچھ لیولز کے اوپر IMF سے اس قسم کی گفتگو کی گئی ہے، یا ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ ہمیں اگلے 6 مہینے کے لیے جو ہے ریسپائٹ دے دیں. اور اس میں جو خاص طور پہ US گورنمنٹ کے ساتھ بھی جو گفتگو یا بات چیت ہوئی، اس میں بھی اس معاملے کو جو اٹھایا گیا. انڈائریکٹلی جو ہے وہ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس وقت پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی جو ہے اس قسم کی انٹریکشنز میں موجود ہے، جس سے وہ اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی. صحیح. چونکہ میرے پاس چونکہ 2 منٹ باقی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دونوں مہمانوں سے ڈاکٹر صاحب، عابد صاحب، آپ بتا دیجیے پہلے جو بہت دفعہ کا پوچھا ہوا سوال ہے اور ہر جگہ پوچھا جاتا ہے کہ ڈیفالٹ سے بچ پائیں گے ہم یا نہیں بچ پائیں گے؟ جی، اگر آپ کو چائنا اور سعودیہ سے امداد مل جاتی ہے تو پھر ڈیلے ہو جائے گا. یہ IMF میں نہ جانا جو ہے یہ ڈیفالٹ تو شاید نہ ہو، لیکن روپے کی قدر جو ہے یہ اتنی بری طریقے سے متاثر کر رہا ہے کہ لوگ ڈیفالٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. حکومت اگر نہ بھی ڈیفالٹ کرے تو ظاہر ہے کہ ہمیں IMF کے پاس جانا، اور آپ کا ٹیمپرری جو ریسکیو ہے وہ یہی ہے کہ دوست ممالک سے ہم کچھ ریونیو جو ہے موبلائز کر پائیں. ڈاکٹر صاحب، آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ ایک تو جو انہوں نے کہا کہ 6 مہینے کا کوئی شارٹ ٹرم بات کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈیفالٹ والا سوال جو ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے ایک باقاعدہ نائٹ میئر بن کے، اس کا الٹیمیٹلی کنکلوژن کیا ہوگا؟ تو ایسے کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈیفالٹ نہ کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا. 9th ریویو کو اگر کمپلیشن کر لیتے ہیں ان 2 چیزوں کو کرتے ہوئے، بجٹ اور $6 بلین کو سنبھالتے ہوئے، تو آپ کمفرٹیبلی نومبر تک پہنچ جائیں گے. نومبر میں ایک نیا IMF پروگرام اینڈ دین یو موو آن. لیٹ سے کہ 9th ریویو نہیں ہوتا تو پھر ڈیفالٹ سے کیسے آپ نے دور رہنا ہے؟ وہ اس طرح رہنا ہے کہ آپ نے جولائی میں اسی گورنمنٹ کو انگیج کرنا ہے IMF کے ساتھ کہ اگر کوئی انٹرم شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ہو سکتا ہے. جب آپ انگیجمنٹ ہی کریں گے، شاید انٹرم نہیں ہو پائے گا، بٹ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، 3 ارب مڈل ایسٹ سے، 1.5-2 ارب چائنا سے، اگر یہ پیسے آ جاتے ہیں ریزروز، پھر 6-7 ارب ڈالر پہ چلے جاتے ہیں. میں جاتے ہوئے آپ کے پروگرام میں بیکاز پہلی دفعہ آیا ہوں تو یہ کہے جا رہا ہوں کہ آئی کین ٹیل یو دی ایگزیکٹ اماؤنٹ دیٹ از پیبل ان دا فرسٹ 6 months. پاکستان نے 4 سے 5 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں. ہمیں ان 4 سے 5 ارب ڈالر کا انتظام کرنا ہے. اگر ہم یہ انتظام کر لیں گے، اور یہ میں نیٹ آف رول اوورز بتا رہا ہوں کیونکہ میں بہت فگرز دیکھتا ہوں، میں کیو بلاک میں رہا ہوں، اگر ہم یہ انتظام کر لیں گے تو ہم کمفرٹیبلی سیل تھرو کر جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں کرنا چاہیے. اور جنہوں نے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک کلیدی رول ہوگا کہ وہ یہ انشور کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان صاحب، آپ نے اپنے خیالات سے تجزیے سے نوازا. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مصروفیات سے وقت نکالا. اور جناب ناصر علی شاہ بخاری صاحب، چیئرمین کسب گروپ، آپ نے بھی اپنے قیمتی وقت میں نکالا اور اپنے تجربات اور مشاہدات ہمارے ساتھ شیئر کیے. ناظرین، 2 باتیں سامنے آئیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس وقت فوری طور پر دوست ممالک کی شدید ضرورت ہے، اور ان کی طرف سے جو مدد ہوگی وہ ہمارے لیے بڑی ایک سود مند ثابت ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو بھی پلان بنائے سرمایہ کاری کے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کمٹمنٹ کے ساتھ اور جو اس کی اصل روح ہے اس کے ساتھ اس پر عمل درآمد کی کوشش کی جائے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم پالیسیوں کا تسلسل اور جو استحکام ہے سیاسی اس کو یقینی بنائیں. یہ تھا آج کا شو اسپاٹ لائٹ. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.